अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नॉवल की ये 77 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। कपाडोपिया का पुरस्कार हुस्न वैसा ही था, मगर एक दफ़ा फिर उसमें उदासियाँ घुल चुकी थी। आशियाना के मुकीनों ने उनका इस्तकबाल उसी गर्मजोशी और मोहब्बत से किया जो उनका खासा था, मगर उसका दिल उदास था। वो उसे कुछ भी बताए बगैर चला गया था। बार बार वहमें सता रहे थे, अस्तराब, बेचैनी और फिक्रमंदी। दुनिया बस इन तीन चीज़ों तक महदूद होकर रह गई थी। वो 2 दिन तक किस कर्ब में गुजरे कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। रात में वो उसी सोफ़े पे जिसके अकब में खिड़की खुलती थी बैठकर उसी तरह रोने लगी, मगर कोई नहीं आया जो कहता कि वो फिर से उसके लिए आ गया है। बहारें नीचे पनार के साथ थी। वो सामने होती तो हया यूं ना रोती, मगर अकेले में वो और बात होती है। बहारे के आने के बाद भी वो उसी तरह बैठी रही, और जब बैठे बैठे थक गई तो वहीं सो गई। शायद कि कोई उसे उठाए, कोई उसके सामने मेज़ पे आ बैठे और हौले से उसका शाना छूकर उसे आवाज़ दे, मगर ख्वाब हर दफ़ा पूरा नहीं होते। सुबह उसकी आँख किसी शनासा आवाज़ से खुली थी। वो आवाज़ बहुत देर तक उसकी समात में गूंजती रही थी, यहाँ के वो एकदम चौंक कर उठ बैठी। ये आवाज़ इतनी मानूस मगर नई, ये तो वो तेज़ी से उठकर सोफ़े के पीछे आई और खिड़की के सामने से पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर किसी हम से उसका वीन चाम लटक रहा था। दूर कपाडोपिया के उफ़क़ पे तुलू होते सूरज की किरणों से उसके क्रिस्टल की पंखुड़ियाँ सुनहरी पड़ रही थी, जैसे सोने के पतंगे फूल रहे हों। स्टील, कांच और लकड़ी के टकराने की आवाज़, मानूस आवाज़। उसकी आंखें भीग गई थीं। बेइख्तियार उसने लबों पे हाथ रखकर जज्बात को काबू करना चाहा, मगर आंसू फिर से टूट टूट कर गिरने लगे थे। वो आ गया था, वो कपाडोपिया वापस आ गया था और इस तरह से अपनी खैरियत बता रहा था। वो अब उसकी ज़बान समझने लगी थी। दफ़ातन उसे महसूस हुआ कि विंडचाम की एक लड़ी के साथ एक कागज़ बांधा है। उसने खिड़की का पट खोला और हाथ बढ़ाकर कागज़ पकड़ा। वो एक टूर गाइड के नोट का मालूमाती पर्चा था। उस पे जिहान ने खुद से कुछ भी नहीं लिखा था, मगर वो समझ गई थी कि वो उसे क्या करना है। उसे कल सुबह उस नोट को लेना है, क्योंकि वही वो जगह से जहान से मिल सकेगी। जिहान ने फिर एक नज़र हया ने फिर एक नज़र उस पर्चे पे बनी तस्वीर पे डाली और बेइख्तियार एक उदास मुस्कुराहट के उसके लबों पे भीग गई। डीजे और उसका सबसे बड़ा ख्वाब, सबसे बड़ी एक्साइटमेंट, हॉट एयर बलून। अगली सुबह अभी सूरज नहीं निकला था। वो फज्र कपाडोपिया पे कतरा कतरा उतर रही थी। हया ने खिड़की का पर्दा ज़रा सा सरका कर देखा। कपाडोपिया के पहाड़ अभी तक जामनी अंधेरे में डूबे थे। वो खुद भी अभी अभी नमाज पढ़ के हटी थी। पर्दा बराबर करके उसने वॉल क्लॉक को देखा। सुबह के 3:30। बहारे ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी मुंदी मुंदी आंखों से खुद को आईने में देखती बाल ब्रश कर रही थी। हया अपनी अजरक की लंबी कमीज पे अबाया पहन चुकी थी और अब चेहरे के गिर्द निकाब लिपट रही थी। हया, क्या वो मुझे डांटेगा? ब्रश सिंगार मेज पे रखते हुए बहारे ने तशवीश से पूछा। नहीं, मैं हूं ना। वो कुछ नहीं कहेगा। बहारे ने सर हिलाकर अपने गुलाबी पर्स से बैंड निकाला, बाल पोनी की तरह समेटे और फिर बैंड लगाने से कबल मुड़कर हया को देखा। अगर मैं बाल ना बांधूं तो क्या तुम आयशे को नहीं बताओगी? हो सकता है बता दूं। वैसे अगर तुमने पोनी खोलनी है
تو کھول لو اور اوپر اسکارف لے لو۔ اس مشورے پہ بہارے نے ناپسندگی سے ناک سکوڑی، اور اس سے تو پونی بہتر ہے والی نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے پونی بنائی۔ آبلہ وین آ گئی ہے، فاتح نے باہر سے آواز لگائی۔ حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی، پھر بھی وہ اسے آبلہ کہتا تھا۔ ترکی میں آبلہ آپ اور بھائی کو آبلہ آپا اور بھائی کو آبی بولتے ہیں۔ ہم تیار ہیں۔ وہ جلدی جلدی نقاب کو پن لگاتی بہارے کا ہاتھ تھامے باہر آئی۔ آشیانہ کے باہر ان کو ٹور کی وین لینے آئی تھی، جس نے انہیں ہاٹ ایئر بلون تک پہنچانا تھا۔ سارے انتظامات مولود بے نے کروائے تھے، اس لیے انہیں ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا۔ ہاٹ ایئر بلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی کپاڈوپیا کے اوپر اڑ کر سارا خطہ دیکھ کر وہ واپس اتر آئیں۔ وین نے جب انہیں بیلون سائٹ پہ اتارا تو اس وقت فجر تازہ تھی۔ وہ ایک ہائی وے تھی، اس کی سائٹ پہ کھلا صاف علاقہ تھا۔ سڑک پہ ان کی قطار کے ساتھ 20 وین کھڑی تھیں۔ بہت سے سیاح ادھر ادھر جا رہے تھے۔ وہ بھی بہارے کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں طرف کے کھلے میدان میں آ گئی۔ وہاں ایک قطار میں ہاٹ ایئر بلون زمین پہ رکھے تھے، یوں کہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی تھیں، جبکہ ٹوکری سے نتھی غبارہ بچوں کے پلاسٹک کے ننھے سے غیر ہوا کے غبارے کی مانند ایک طرف ڈھکیلا ہوا زمین پہ سجدہ زیر پڑا تھا۔ بڑے بڑے غبارے اور بڑی بڑی ٹوکریاں۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے حیا؟ بہارے کا سوال نامہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھنے گئی ہوں۔ اوہ، میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی، بہارے چہکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے اختیار اسے اپنی اور ڈی جے کی پہلی فلائٹ یاد آئی تھی۔ فلائٹ کے اڑنے میں وقت کم رہ گیا تھا۔ وہ دونوں گارڈ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکری میں بیٹھی تھیں۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکری تھی۔ اگر خود ارینج کرے تو 30-20 افراد کی ٹوکری میں جگہ ملتی، مگر مولود بے کی وجہ سے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ٹوکری کے اوپر ایک اوڑنما چھت تھی، جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا۔ جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اسے اوپر اٹھا دیتی۔ فی الوقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پہ بے جان سا ڈھلکا پڑا تھا۔ وہ دیکھو! تب ہی بہارے نے اس کی کوہنی ہلائی۔ حیا نے بے اختیار اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ دور سیاحوں کے درمیان وہ چلا آ رہا تھا، سر پہ پی کیپ، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز، ذرا سی بڑی شیو، سفید پوری آستین کی ٹی شرٹ کو کوہنیوں تک موڑے، نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ بیگ کندھے پہ تھا اور ماتھے پہ پٹی نظر آ رہی تھی۔ ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو، اب تک اس کی پٹی کھل ہی جانی چاہیے تھی۔ وہ ان کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا اور حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کو اس کی ساری رعنائی واپس مل گئی ہو۔ کیسے ہو؟ وہ جہان کی طرف سامنے سیدھ میں دیکھتی ہوئی بہت آہستہ سے بولی تھی۔ بہارے ان کے مقابل ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باقی کے 2 سیاح ابھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے،
جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے قریب انسیژن کا نشان گلاسز کے سائڈ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نشان کے سوا پہلے سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ہمیں ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے؟ وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کیے اسی طرح مدھم سا بولی تھی۔ جب تک بیلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک ہاں۔ پائلٹ اب بیلون کے اڑنے کا اعلان کر رہا تھا۔ ٹوکری اطراف اور چھت سے کھلی تھی، سوائے اس چھجے کے جس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے گئے، گرم ہوا اس پھس غبارے تک پہنچتی گئی۔ زمین پہ اوندھے منہ گرا غبارہ ہولے ہولے پھڑ پھڑ اڑنے لگا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس دن تم بغیر بتائے اسپتال سے کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں، وہ اتنی قطعیت سے بولا کہ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ گرم ہوا اب ڈھلکے ہوئے غبارے کو اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا گیا، غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگا۔ گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھو رہی تھی۔ ان کے لیے تو فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ان گزرے دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا جو وہ اس سے اسپتال میں نہیں پوچھ سکی تھی۔ معلوم نہیں یہ سوال ہمیں تب کیوں یاد آتے ہیں جب مسئول ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک بات پوچھوں؟ چند لمحے گزرے، اس نے پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ بہارے اب سر جھکائے اپنے گلابی پرس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ہاں، غبارہ اب ہوا سے پھول کر عین ان کے سروں پہ ٹوکری کے اوپر بالکل سیدھے آسمان کی جانب رخ کیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اعلان کرنے والا اب ان کو سفر کی مزید تفصیلات سمجھا رہا تھا جس میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے؟ اب تک وہی اسے وضاحتیں دیتی آئی تھی، اب وہ جیحان کی باری تھی۔ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا، سو روہیل سے لے لیے، پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے۔ ایک اور بات بتاؤ، کیا تمہیں واقعی میرا پردہ کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا کہ برا لگتا ہے؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ غبارہ گرم ہوا سے بھر چکا تھا، اتنا زیادہ کہ اب وہ زور لگا کر ٹوکری کو ہوا میں اٹھانے لگا تھا۔ جیسے ہی ٹوکری اوپر اٹھی، اندر بیٹھے سیاحوں میں شور سا مچ گیا، جوش، خوشی، چہک۔ مگر بہار گل ابھی تک اپنے بیگ میں کوئی ایسی شے تلاش کر رہی تھی جو وہ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ارحم سن رہی ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اور تم نے مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا تاکہ میں تمہیں پاشا بے کے ساتھ دیکھ لوں۔ ہاں، مگر میں چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو، نہ کہ مجھے برا سمجھو۔ مگر تم کسی کو جہنم میں بھیجتے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو؟ وہ سن گلاسز کو اتار کر سامنے گریبان میں اٹکاتے ہوئے بولا تھا۔ حیا نے خفگی سے سر جھٹکا۔ بس ایک بات پکڑ لی تھی اس نے، اب ساری زندگی دہراتا رہے گا۔ ٹوکری اب ہوا میں 4-5 فٹ اوپر اٹھ گئی تھی۔ پائلٹ اپنے پروگرام کے مطابق ابھی کم اونچائی پہ فضا میں بیلون گویا تیرا رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد اس نے آہستہ بیلون اوپر اٹھانا تھا۔ بہار گل، وہ اب سرد لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہارے نے سر اٹھایا، پھر تھوک نکلا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ منہ بسوڑتے بولی۔ تم حیا کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ میں اور حیا کاپاڈوپیا دیکھنے آئے ہیں۔
ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم ادھر ہو. کیا تم ہمارے لیے ادھر آئے ہو؟ کہہ کر اس نے تائیدی نگاہوں سے حیا کو دیکھا. حیا نے اثبات میں سر ہلایا. صبح ہی اس نے بہارے کو یہ بیان رٹوایا تھا. تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہو. تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری بہن کتنی پریشان ہے؟ برہمی سے اسے جھڑکتا اب وہ جیحان نہیں عبد الرحمن لگ رہا تھا، یا پھر ترکی میں پہلے دونوں کا جیحان. اگر تم نے مجھے ڈانٹا تو میں ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی، وہ ناراضی سے ایک دم بولی. حیا کا گویا سانس ہی رک گیا. بہارے، اس نے اسے منع کرنا چاہا، مگر یہ تو بہت اچھا ہوگا. شاباش، کودو، میں انتظار کر رہا ہوں. وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی. بہارے خفا خفا سی کھڑی ہوئی اور ٹوکری کی منڈیر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا، پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا. جیحان مت کرو. اس کا دل کانپ اٹھا تھا. وہ اٹھنے لگی، مگر جیحان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. تم درمیان میں مت بولو. ہاں تو بہارے خانم، میں انتظار کر رہا ہوں. جلدی کودو، میرا وقت ضائع نہ کرو. ان کی طرف دوسرے سیاح قطعاً متوجہ نہ تھے، وہ اپنی تصاویر میں مشغول تھے. بہارے منڈیر پہ ہاتھ رکھے جھکی، زمین کو دیکھا جو 6-7 فٹ دور تھی، اور پھر ایک دم دھپ سے آ کر واپس بیٹھ گئی. عائشہ گل کہتی ہے کہ خودکشی حرام ہے. منہ پھلائے وہ خفا خفا سی بولی. حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی. یہ چھوٹی بلی بھی نا. میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں. جیحان نے سر جھٹکا اور گردن پھیڑ کر ٹوکری سے باہر دیکھنے لگا. کپاڈوپیا کی چاند سی سرزمین دکھائی دے رہی تھی. پہاڑ، میدان، عجیب و غریب ساخت کے نمونے جن کا بیان الفاظ میں ناممکن ہے. غبارہ اب درختوں کی ایک قطار کے ساتھ فضا میں تیر رہا تھا. درختوں کے سرے اور ٹوکری کی منڈیر برابر سطح پہ تھی. وہ خوبانی کے درخت تھے. پھولوں کے بوجھ سے لدی شاخیں اور ان کی رسیلی مہک. کیا ہم یہ توڑ سکتے ہیں؟ چھوٹی بلی کو اپنی ساری ناراضی بھول گئی. نہیں. حیا نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا. ہاں، جیحان کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور منڈیر پہ جھک کر قریب سے گزرتے درختوں کی ایک ٹہنی کو ہاتھ بڑھا کر پکڑا. یہ مہمان نوازی کے درخت ہیں، اور ادھر بیلون اس لیے اڑایا جا رہا ہے تاکہ تم ان کو توڑ سکو. حیران سی حیا کو وضاحت دیتے ہوئے اس نے ایک خوبانی کھینچ کر توڑی. پھر شاخ سے الگ ہوا تو شاخ فضا میں جھول کر رہ گئی. غبارہ آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا میں تیر رہا تھا. دنیا جیسے ٹرانسفارم ہو کر ہیری پوٹر کی کتابوں میں جا پہنچی تھی. کیا تم کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا، مگر انکار سن کر اس نے پھل بہارے کو تھمایا. اس نے اپنے پرس سے پہلے رومال نکالا، اس سے خوبانی اچھی طرح رگڑ کر صاف کی، پھر کھانے لگی. عائشہ گل کی بہن، تمہیں کس نے بتایا روحیل کے ولیمے کا؟ اسے اچانک یاد آیا. درین، کیونکہ زیر زمین شہر میں جیحان نے ذکر کیا تھا. جب تم اس سے فون پہ بات کر رہی تھی تو میں وہیں تھا. میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر. اس نے آبرو سوالیہ انداز میں اٹھائی. حیا نے اسے دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا. اس کی آنکھ کے قریب لگا نشان دیکھ کر ہی تکلیف ہوتی تھی. ہم روحیل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نا جیحان؟ ہاں شیور. بس 2 دن
مزید لگیں گے کپاڈوپیا میں، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ غبارہ اپنے پنجوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ دور صبح کی سفیدی آسمان پہ پگھلنے لگی تھی۔ درخت نیچے رہ گئے تھے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے انقرہ، وہاں ایک کام ہے۔ پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے بارڈر پہ، ادھر جانا ہے، پھر ادھر سے شام۔ تو انقرہ سے ڈائریکٹ شام چلے جاؤ۔ انقرہ اور شام کا بارڈر نہیں ملتا حیا۔ بارڈر سے کیوں جاؤ گے؟ ایئرپورٹ سے چلے جاؤ۔ اپنے تئیں اس نے اچھا خاصا مشورہ دیا تھا۔ جیہان نے گردن موڑ کر تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مادام، ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے اور میں ادھر اللیگل ہوں۔ بارڈر کراس کر کے آیا تھا رات میں، ایسے ہی واپس جاؤں گا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑی۔ تم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے جاؤ گے؟ اس نے دبی آواز میں دہرایا۔ وہ دونوں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے قانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینا۔ مجھے اسی طرح واپس جانا ہے۔ شام کے لیے ترکوں کا ویزا درکار نہیں ہوتا، مگر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کب جانا ہے؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ دور نیچے زمین بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ اب فیری چمنیز کے اوپر سے اڑ رہے تھے۔ فیری چمنی یا پری بچلاری ایک قدرتی ساخت تھی جو لاوا سوکھنے کے بعد اس سرزمین پہ تشکیل پا گئی تھی۔ باقی فاصلے پہ اونچے اونچے ستون کھڑے تھے جن کے سروں پہ ٹوپیاں تھیں، بالکل جیسے مشروم ہوتے ہیں، بس ان کھمبوں کی ڈنڈیاں بہت اونچی تھیں۔ مطلب ہم بارڈر تک ساتھ جائیں گے حیا، ہم انقرہ تک ساتھ جائیں گے۔ یہ بہت ہے، تم اب ادھر آ کر کیا کرو گی؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ ہماری بات ترکی تک ہوئی تھی۔ ڈیل ہوتی ہے بس، ہم بارڈر تک ساتھ ہیں۔ ویسے تم تو صرف کپاڈوپیا دیکھنے آئی تھی نہیں؟ اس کے انداز پہ حیا کا دل چاہا کہ وہ کہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، مگر انا ہر دفعہ آڑے آ جاتی تھی۔ ہاں، اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپاڈوپیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گی، اس لیے اسے میرا احسان گرداننا۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کے بولی۔ ہاں، میں نے یقین کر لیا۔ ویسے یہ جگہ دیکھ کر بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اسلام آباد۔ آف کورس، وہ مسکرا کر بولی۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ بہارے یقیناً ان دونوں سے بور ہو کر پینار کو مس کرنے لگی تھی۔ انسان کا ازل سے ابدل تک کا مسئلہ۔ اسے اپنی تعریف کرنے والے ہمیشہ سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا۔ اسے کچھ مت بتانا، غلطی سے بھی نہیں۔ فکر نہ کرو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ جیہان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ ایک نظر بہت اپنی سی تھی، جیسے وہ دونوں شریک راز تھے، اپنے تھے۔ رازوں کی اپنائیت اسے بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں؟ وہ اسی خوشگوار موڈ میں کہنے لگی۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی؟ مگر یو نو واٹ جیہان، تم یہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتی ہے۔ روانی میں تمہاری بیوی کب اس کے لبوں سے نکلا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جیہان اس سارے میں پہلی دفعہ مسکرایا۔ میری بیوی جتنی بھی اسمارٹ ہو، مجھ سے 2 قدم پیچھے ہی رہے گی۔ ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے؟
میرے پاؤں کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تو ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ اس کا پاؤں اتنا ہی درد کرتا تھا جتنا پہلے دن کر رہا تھا، مگر وہ ظاہر کرنے دے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جیہان نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جیہان، اسے مت ڈانٹنا، میں اسے لے کر آئی ہوں۔ اور پھر حیا، تمہیں معلوم ہے کہ تم کب بہت اچھی لگتی ہو؟ وہ جو بولے جا رہی تھی ایک دم رکی، آنکھیں ذرا سی حیرت سے جھپکیں۔ کب؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ حیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ چہرہ موڑ کر خاموشی سے ٹوکری کے پار دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب دھیمی آواز میں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ بیلون اب بجلاری کے عین اوپر ہوا میں کسی کشتی کی طرح تیر رہا تھا۔ رات کا کھانا انہوں نے آشیانہ کے قالینوں والے ڈائننگ روم میں کھایا۔ جیہان صبح سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ اسے موہوم سی امید تھی کہ وہ کھانے کے وقت کہیں سے نمودار ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا دل کسی پینڈولم کی طرح امید اور ناامید کے درمیان گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود کو سمجھا دیا کہ وہ سارا دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کے اپنے بھی کام ہیں۔ آشیانہ میں آج 2-3 مزید فیملیز آئی ہوئی تھیں، پھر بھی مولود بے اور مسز سونا ان کا پہلے دن جتنا خیال رکھ رہے تھے۔ رات میں وہ سوئی، صبح فجر کے لیے اٹھیں، نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئیں۔ 2-3 گھنٹے بعد دستک سے آنکھ کھلی۔ آبلہ آبلہ، فاتح پکار رہا تھا۔ ایک تو یہ آبلہ کا زبردستی کا بھائی بھی نہ آرام نہیں کرنے دے گا۔ وہ جب تک کلستی ہوئی دروازے تک آئی، وہ جا چکا تھا۔ دروازے کی زرد سے البتہ اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ ڈال دیا تھا۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اسے کھولا، اس کے اندر رکھا سفید موٹا کاغذ نکالا اور یہ لکھائی جو وہ ہمیشہ پہچان سکتی تھی: Rejoining at 2 p.m. I hope ladies are. سطر پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ یعنی وہ 2 بجے مل رہا ہے، کدھر؟ جگہ اس نے نہیں لکھی تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کے پاس آئے گا، پھر وہ اکٹھے کہیں جائیں گے۔ بعد میں جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو گلابوں کے بوکے بھی وہاں پڑا تھا، جو فاتح نے لفافے کے ساتھ ہی رکھا ہوگا۔ وہ ان کو بھی اندر لے آئی اور صوفے کے ساتھ میز کے گلدان میں سجا دیے۔ گلاب کی تازہ دلفریب مہک دنیا کی سب سے خوبصورت مہک ہوتی ہے۔ بچپن میں اسے گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ وہ نہ میٹھی ہوتی ہیں نہ نمکین، بس کوئی الگ سا ذائقہ تھا۔ ابھی وہ یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہارے اٹھ جاتی اور اسے دیکھ لیتی تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ بہارے نے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے۔ یہ کہاں سے آئے؟ عبدالرحمن نے بھجوائے ہیں۔ وہ بستر سمیٹ رہی تھی۔ کتنے پیارے ہیں، حیا۔ بہارے ذرا رک کر بولی۔ کیا تم نے کبھی گلاب کی پتیاں کھائی ہیں؟ وہ جو بیڈ کور طے کر رہی تھی، پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ جیسی ڈیسنٹ لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ سچ بولنے کا موڈ نہیں تھا اور جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی، سو الٹا سوال کر لیا۔ 1:30 بجے وہ تیار ہو کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ انتظار اس دنیا کی سب سے تکلیف دہ شے تھی۔ بار بار گھڑی کو دیکھنا، جانے کب آئے گا وہ۔ اس نے پھر سے اس کا خط نکال کر پڑھا۔ 2 بجے کا ہی لکھا تھا اس نے۔ وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ یوں تو وہ عام سی سطر تھی، مگر کچھ تھا اس سطر میں جو غلط تھا۔ بہارے اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک کر پڑھنے لگی۔ ہاں، یہ اسی نے لکھا ہے، یہ اسی کی لکھائی ہے۔ دیکھو، ہر ورڈ کا پہلا حرف بڑا لکھا ہے۔
جو چیز اسے الجھا رہی تھی بہارے نے اس کی نشاندہی کر دی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہاں مگر کیوں؟ جب اس نے مجھے سیاروں کے نام سکھائے تھے تو ایسے ہی لکھا تھا۔ دکھاؤں تمہیں؟ وہ جھٹ سے اپنا گلابی پرس اٹھا لائی اور اندر سے ایک گلابی ڈائری نکالی، پھر کھول کر ایک صفحہ حیا کے سامنے کیا۔ اس پہ لکھا ہے My very England mother just served us 9 puzzles۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے وہ عبارت پڑھی۔ ہر لفظ کا پہلا حرف پڑھا تھا۔ دیکھو، ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بنتا ہے۔ مائی کے ایم سے مرکری، ویری کے وی سے وینس، ای سے ارتھ، اور اس طرح یہ فقرہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کی تربیت یاد ہو گئی۔ سناؤں؟ نہیں، مجھے یہ دیکھنے دو۔ اس نے جلدی سے ایک قلم اٹھایا اور جہان کے اس فقرے کے ہر بڑے حرف کو نیچے اتارا۔ اس سے بھی کوئی دوسرا فقرہ بنے گا شاید۔ الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے۔ وہ 6 حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے اس کے سامنے تھے۔ IHLARA، اہلارا۔ اس نے بے یقینی سے دہرا کر بہارے کو دیکھا۔ اہلارا۔ بہارے گل چہکی۔ اللہ اللہ! قریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا پرس اور عبایا اٹھایا، پھر گھڑی دیکھی۔ 2 بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔